जहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूं? इसने इरम से इजाज़त मांगी थी। वो इसे क्यों पूछ रहा था? क्या इसे एहसास नहीं था कि ये सीढ़ी इरम ने ही तो वलीद को दी होगी? और इसलिए इरम ने बहुत ही बेनियाजी से शाने उचकाए, जैसे कह रही हो मेरी बला से। अलबत्ता इसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी, शो टाइम की मुस्कुराहट कि अब आएगा मज़ा। जहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मतबज़ब था कैसे ये सीढ़ी चलानी चाहिए या नहीं। जहान ने एक सपाट सी निगाह इस पे डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। इसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे। किचन की खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और अध खुली दीवार पे लटकते विंड चाइम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगीं। स्टिक और कांच टकराए। खामोशी में मध्यम सा नगमा बज रहा था, मातम का नगमा, शोक का नगमा। जहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर के गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथों से जिंजर ब्रेड की ट्रे गिर पड़ी। हल्के से ठंड की आवाज़ के साथ ट्रे ऊंधे मुंह ज़मीन बोस हुई। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ था। वो सब इस सीढ़ी को देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा था। जहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस इसके कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रोहिल, जहान, बाप, भाई, शौहर, कोई इसके साथ ना था। कोई इसे इस पराए मर्द ब्लैकमेलर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, इसने ज़ोर से पुकारा था। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसने बेनकाब तले आपस बंद होठों पीछे ज़ुबान हिलाकर से पुकारा था, अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूँ। जहान अब टीवी के पास पहुँच चुका था। हया के दिल पे पड़ता बोझ जब बढ़ता जा रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई छीन नहीं सकता। जहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से सीडी चलाया। अब टीवी स्क्रीन नीली आ रही थी। आप छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जहान ने झुककर बटन दबाते हुए टीवीडी की प्लेट बाहर निकाली। दफ्तर रिमोट इसके हाथ से फिसल पड़ा। मार्बल के फर्श पर रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मजीद गुजर गए। मेरी मदद करें, मुझे अकेला मत छोड़ें। जहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज़ इसके खिलाफ जा रही थी। जहान ने खाली सांचे में सीडी रखी और इसे वापस धकेला। मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करें। स्क्रीन पे मेन्यू लिखा आ रहा था। जहान ने ज़रा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। मुझे रुसवा ना करना, प्लीज़, हेल्प मी, प्लीज़। हया ने आंखें बंद कर लीं। शायद सीडी ना लगे, वो अंदर फंस जाए, शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद इसे गाने की टोन सुनाई दी। शैला की मौसीकी। इसके कदमों तले से ज़मीन सरकने लगी थी। सर से आसमान हटने लगा। इसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो एक दफ़ा फिर रसवा होने जा रही थी। सारी रज़ात, सारी अतात, सब बेकार गया था। रुसवाई, गुनाह, वो इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक इसके पीछे आएंगे। इसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोलीं। लाउंज का मंजर ज़रा सा धुंधला रहा था। इसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शाकट से स्क्रीन को देख रहे थे। इसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। इसने रोहिल का चेहरा देखना चाहा, जैसे समझ ना आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। इसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा। गैज़, गज़ब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुरख पड़ता चेहरा। इसने साइमा ताई अम्मा के चेहरों को देखा। हक्का बक्का गाना इसी तरह चल रहा था। इसने नताशा के चेहरे को देखा। वो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती, एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। कोक का कैन अभी तक इसके हाथ में था। इसकी निगाहें नताशा से होती हुई सामने जहान के चेहरे पे पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुभती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब इसने देखा, वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे कि किसी ने पेंट कर दिया हो। इसी पल इसने इरम को देखा। इसका चेहरा भी इतना ही सफ़ेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले इसके होंठ ज़रा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैलीं। इसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूज़िक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था।
نہیں، یہ اس کی ویڈیو نہیں تھی، یہ تو ارم اور ولید۔ وہ تصاویر کا ایک سلائیڈ شو تھا، ایک ایک کر کے بڑی بڑی تصاویر سکرین پہ ابھرتی اور چلی جاتی۔ ارم اور ولید کی تصاویر اکٹھے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی شاپنگ ایریا، کسی پارک میں، ساری فوٹوز سیلف فوٹوز تھیں، جیسے ولید کے ساتھ ہو کر ارم نے بازو بڑھا کر خود ہی موبائل سے کھینچی ہوں، اور اس لحاظ سے وہ دونوں بہت قریب قریب کھڑے تھے۔ وہ ہر 2-3 تصاویر کے بعد سکین شدہ ای میل سکرین پہ ابھرتی۔ ان میں سے کچھ فقرے ہائی لائٹ تھے، وہ تصویر اتنی دیر تک سکرین پہ رہتی کہ وہ سب ان ہائی لائٹ فقروں کو پڑھ لیتے، پھر اگلی تصویر آ جاتی۔ ارم اور ولید کی ذاتی ای میلز۔ یہ کیا؟ ولید ایک دم آگے بڑھنے لگا۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ان ٹانگوں میں اپنے گھر نہیں جاؤ گے، وہیں کھڑے رہو۔ جہان کا وہ الجھن بھرا چہرہ، وہ تذبذب سب غائب ہو گیا تھا۔ وہ اتنے سرد اور کٹیلے انداز میں بولا کہ ولید کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے شستہ سی نگاہوں سے جہان کو دیکھا۔ یہ شو ٹائم ہے، نام ولید لغاری، اور تم نے کہا تھا اس شو میں بہت انجوائے کروں گا۔ میں تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو، مگر شاید تم کوئی غلط ہی سی ڈی اٹھا لائے ہو۔ یہ غلط ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ ولید لغاری ہکا بکا گیا۔ کبھی وہ صوفوں پہ بیٹھے نفوس کو دیکھتا، کبھی جہان کو۔ حیا کو دیکھنا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے، تمہارے کون سے بیان پہ یقین کروں میں؟ وہ ترشتی سے بولا، مگر اسی اثنا میں داور بھائی غصے سے اٹھے تھے۔ گھٹیا انسان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پلیز۔ جہان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں اس کے قریب آنے سے روکا۔ ہاتھ کا استعمال مجھے بھی آتا ہے، مگر یہاں خواتین بیٹھی ہیں، اس لیے اس آدمی سے خود نبٹ لوں گا میں۔ اور ابھی اس نے انگشت شہادت اٹھا کر قہر آلود نگاہوں سے ولید کو دیکھتے تنبیہ کی، ابھی تم یہاں سے اپنی شکل گم کر لو، تم سے میں بعد میں ملوں گا، کیونکہ یہ سی ڈی اب میرے پاس ہے، اور تم نہیں چاہو گے کہ تمہارا ہونے والا سسر یا اس کی بیٹی یہ سب دیکھے۔ سینیٹر عبدالولی کی بیٹی سے رشتہ ہو رہا ہے نا تمہارا؟ ولید لڑ کھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تایا، ابا، روحیل سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا، اس آدمی کو گولی مار دیں۔ آؤٹ! سلیمان صاحب ضبط سے بازور بولے تھے۔ ولید اس اڑی رنگت اور بدحواس قدموں سے پلٹا۔ سامنے دیوار کے ساتھ لگی حیا کھڑی تھی، اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں بھی سکتہ طاری تھا۔ ولید ان آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ باہر اسی طرح بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ سلائیڈ شو ابھی تک چل رہا تھا۔ ارم سفید چہرے کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی۔ تصویریں تھیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب فوٹو فیکسنگ ہوگی، پوپو رنجیدگی سے بولی تھیں۔ حالانکہ تصاویر بہت کلیئر تھیں، مگر تایا اور داور کے سرخ چہرے وہ ارم کو کسی طوفان سے بچانا چاہتی تھیں۔ تیز بارش تھم چکی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں پہ گرتی ٹپ ٹپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ پھوپھو کی بات پہ سائمہ تائی کو تقویت ملی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پہ۔ یہ سب ارم اور حیا کی تصویریں تھیں۔ یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات سنوانے کے لیے زور سے بولی تھیں، اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں۔ اس نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھیں تصویریں، اسی لیے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لیں مومانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات میں ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ مومانی آگے سے کہہ نہ سکیں۔ فاطمہ اور پھپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا، یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے۔ ارم نے ان کو آواز دینا چاہی۔ ارم! جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ارم، ہر ایس ایم ایس ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر لو
میری بیوی کا نام اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پہ کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھاؤں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ روہیل نے "او نو" کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معذرت خوانا انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخود تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ اور ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر اوپر واپس جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اٹھانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی، ورنہ جہان کو کیسے پتا کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھیں؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی سی ڈی لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے سی ڈیز سویپ کی تھیں اور جہان سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید غلط سی ڈی اٹھا لیا تھا۔ اس نے اشکانے اچکائے۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس میں، پتہ ہے مجھے، وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئیں۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور تبھی جہان نے دیکھا۔ اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے۔ ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ دیرین کیوں میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں گاڑی تلے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں، اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا، اگلی دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت، جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئیں۔ اس ذکر مت کرو، جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کا آواز دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ آئی لو یو جہان، آئی ریئلی لو یو۔ وہ روندی ہوئی آواز اور فرط مسرت رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی عبایا میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کے ہتھے پہ بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پونچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہلی حل کر لی۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پہ پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورۃ الحجاب میں نازل ہوئی ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ حجاب کی مماثلت۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ حجاب میں کیا 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 ہے۔ جنگ حجاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قرطیظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی۔ 3 طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔
اس کی جینس کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ حزام میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑی جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں انہی پہ الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جتنا کون تھا، تب نہیں سمجھی میں، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی، لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن، کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال اور پھر ایک دن۔ آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پہ لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سیوا جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر، میرے ذہن بچے، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا۔ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح